अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं गोरखतंदा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ। साहिबो, पाक फ़ौज ने मकबूजा कश्मीर में होने वाले भारतीय मुजालम की मज़ामत की है। तहरीक इंसाफ का अपने ही खिलाफ की सनोयत का गुज़श्ता रोज़ जो है वो एहतजाज किया गया। अलीमा खान साहिबा ने कहा कि सोहेल अफरीदी अपने 92 MPA स्पीकर और ख़ुद अपनी ज़ात को लेकर अडयाला जेल के बाहर आएंगे। ये मुर्दा कौम कौन सी है, कैसी है, और मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा के दो रुख, दो पहलू कैसे हैं। साहिबो, आज पाकिस्तानियों के लिए ना तारीख साज दिन है। आप हैरान होंगे कि आपको इतना बड़ा रिलीफ दिया गया कि ऐसा रिलीफ पूरी दुनिया में, और जब से इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मर्ज़ वजूद में आया तो आवाम को कभी भी ऐसा रिलीफ नहीं दिया गया। सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बात कर लेता हूँ जो पाकिस्तानियों को जो है वो रिलीफ मिला है। साहिबो, रिलीफ ये है कि पेट्रोल इस वक्त आपका 400 रुपये फ़ी लीटर है, उसमें 29 रुपये का इजाफ़ा जो है वो मज़ीद किया जाएगा और इस इजाफे के साथ ये 429 रुपये का हो जाएगा। वहीं पे आज पाकिस्तानियों के लिए तारीख साज दिन होने के साथ साथ बिजली सार्फिन के लिए जो बिजली के सार्फिन हैं उनको नेपरा की जानिब से 1 पैसा, 1 रुपया नहीं, 100 रुपया नहीं, 1000 रुपया नहीं, सिर्फ 1 पैसा यानी कि 0.0102 पॉइंट रुपये फ़ी यूनिट सस्ती कर दी गई है। ये 1 पैसा बनता है आपका, और आसान अल्फाज में फ़ी यूनिट बिजली पर पूरे 1 पैसे का रिलीफ दिया गया है। अब मसले के ऊपर, जाए नमाज के ऊपर बैठ जाएं, दुआ करें कि इस अजीम रिलीफ की मशहूरी के लिए कहीं मीडिया में अरबों रुपये के इश्तहारात लगाने शुरू कर दीजिए। ऐसा हुआ तो 1 पैसे के रिलीफ की खुशी में मदहोश अवाम के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। और ये भी ज़हन नशीन रखिए, ये 1 पैसे की कमी की कसर 11 रुपये इजाफे की सूरत में निकल सकती है। यानी कि जो तशहीर के ऊपर पैसा लगाएंगे वो भी आपसे पूरा करेंगे। तो क्या आपने कभी सोचा था कि ये हुकूमत आपको इतना बड़ा रिलीफ देगी? और आज आपके लिए तारीख साज दिन है कि 1 पैसा फ़ी बिजली की यूनिट सस्ती की गई और आप इसको कैश करवाएंगे। बाकी जहाँ तक बात है इस कौम की, तो ये पहले भी राज़ी थे, अब भी राज़ी हैं। 429 के बजाय 529 कर दें, 5000 कर दें, अल्लाह ना करे तो इस कौम ने आपको उफ़ नहीं करना। वो कहेंगे ये आपका हक़ है, और ये जश्न और हमेशा जिंदाबाद के नारे लगाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। इनके सर के ऊपर जूं तक नहीं रेंगेगी। फिर वहीं पे जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो हैं उसको लीड करते हैं, और उसके अंदर भारत की जानिब से जो मुजालम हुए मकबूजा कश्मीर के अंदर, मैं स्टैट्स देख रहा था तो तकरीबन 326 के करीब जो लोग हैं पिछले 3-4 माह में उनको कत्ल किया गया, शहीद किया गया, लोग अरेस्ट हुए, दीगर चीज़ें हुई। ये तो शुरू दिन से हो रहा है। 1,20,000 जो कश्मीरी हैं वो शौदा हैं, लाखों ऐसे हैं जो जिनकी टांग चली गई, आंख चली गई, अंधे हो गए, अगवा हो गए, तशद्दुद किया गया, रेप हुआ, सारी चीज़ें हुई। तो अब जो है पाक फ़ौज ने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर मुज़ामत की है जो भारत के अंदर जुल्म किया जा रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो जुल्म किया जा रहा है भारतीय गवर्नमेंट के हवाले से, भारतीय हुकूमत की जानिब से। तो अभी भारत के अंदर जो साहिबो इलेक्शन हो रहे हैं उसमें भी बड़े हैरानकुन नताइज आ रहे हैं। इसके ऊपर भी कल के एपिसोड में बात करेंगे। मैं कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का लामिया सारा आपके सामने रखने से पहले मैं ये जो मुज़ामत की गई है इसके ऊपर तशरीह कर दूँ। ये इतने अरसे के बाद आपको याद क्यों आई कि मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत जो है वो जुल्म कर रहा है? आर्टिकल 70 लग गया था, उसको बहाल करवाने के लिए तो कुछ नहीं किया गया। 1 मिनट की खामोशी होती है, कश्मीर कॉज इतनी बाकी रह गई है। आप हमारे वकील हैं, आपने जंग लड़नी थी, आपने सफारती और हर मास के ऊपर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ना था, लेकिन हमारा वकील जो है उसका तो भारत ने पानी बंद कर दिया। अब जब पानी बंद हुआ तो उसके बाद आपने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में कहा कि भारत जो है वो मकबूजा कश्मीर के अंदर इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है और लोगों को मार रहा है। ठीक बात हुई। ये बताएं, ये मुजफ्फराबाद में पिछले साल जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को रेंजर्स ने जो गोलियां मारी थी उसकी मज़ामत कौन करेगा? ये 26 नवंबर को जो कुछ हुआ उसकी मज़ामत कौन करेगा? ये जो मुरीदके में किया गया इसकी मज़ामत कौन करेगा? पहले हमें अपने करतूत, अपनी नीयत और अपने इरादे ठीक करने पड़ेंगे, फिर दूसरों के ऊपर तनकीद करेंगे।
میں یہ مانتا ہوں یہ اچھی بات ہے، آپ نے مزاحمت کی، لیکن یہ اتنے عرصے بعد تب یاد آئی جب آپ کا پانی بند ہوا۔ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، قائد اعظم نے کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ ثابت تو ہوا نا پانی بند ہونے سے، شہرگ ہے نا، تو اپنی شہرگ جو ہے اس کو تو بھلا کون کاٹتا ہے، اسے تو بحال رکھنا ہے۔ لیکن ہمیں تو یہ لالے پڑے ہوئے ہیں کہ آزاد کشمیر جو باقی بچا ہے، مقبوضہ کشمیر کو تو معذرت کے ساتھ بھول جائیے، وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، ہم 1 انچ بھی آگے نہیں گئے، جتنی جنگیں لڑی ہیں الٹا بھارت نے قبضہ کیا، اور وہ اوپر بیٹھے ہیں اور ہم نیچے بیٹھے ہیں، اور وہ اوپر سے نیچے والوں کو بڑا بآسانی مارتے ہیں۔ تو یہ ہے جی کہ آزاد کشمیر کے انتخابات مؤخر ہو جائیں گے، ملتوی ہو جائیں گے، تاخیر ہو جائے گی، وہاں کو آرٹیکل 256 لگا کے ایمرجنسی لگا دی جائے گی، گورنر راج لگ جائے گا، صدر کو گورنر کے اختیارات دے دیے جائیں گے، تو جب اور اس کو صوبوں کے ساتھ ملا دیا جائے گا، صوبہ بنانا تو دور کی بات، پھر یہاں سے کچھ 6 7 8 9 MNA ہوں گے، 12 14 16 18 کر لیں MPA ہوں گے، تو وہ جو 28ویں آئینی ترمیم ہوگی جس میں پاکستان کے 12 صوبے بنانے ہیں، اسی میں اس کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو جب ہم اس طرح کی باتیں سنتے اور دیکھتے ہیں، اور دوسری جانب جب آپ کور کمانڈر کانفرنس کر کے بھارتی مظالم کی مقبوضہ کشمیر میں ہونے پر مزاحمت کرتے ہیں، تو پھر ہم کس طرف جائیں؟ یہ تو سوال ہم پوچھ سکتے ہیں۔ مئی 2026 میں منعقدہ حالیہ کور کمانڈر کانفرنس اور اس سے قبل کے اعلامیوں میں بھارت کی جانب سے سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی اور پانی کو بطور ہتھیار استعمال کرنے کی کوششوں پر سخت موقف اپنایا گیا ہے۔ پانی کو ہتھیار بنانا، کور کمانڈر کانفرنس کے فورم نے بھارت کی جانب سے پانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کی کوشش کو علاقائی استحکام کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے، اور سندھ طاس معاہدے کی اہمیت فوجی قیادت نے واضح کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے کو سبودال کرنے کی کسی بھی بھارتی کوشش کو پاکستان 24 کروڑ عوام کی زندگی کو غذائی تحفظ پر حملہ تصور کیا جائے گا۔ بھرپور جواب کا انتباہ جی DG ISPR اور فوجی قیادت کی جانب سے یہ انتباہ جاری کیا گیا کہ اگر بھارت نے پانی روکنے کی غیر قانونی کوشش کی تو اس کے نتائج دہائیوں تک بھگتنا ہوں گے۔ ISPR نے یہ بھی واضح کیا کہ اگر کشمیر کے معاملے پر بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان تمام 6 دریاؤں پر اپنا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ویسے مجھے بتائیے، وہ جب کہتے تھے آپ پانی بند کر دیں گے تو انہوں نے کچھ کہا تھا DG ISPR صاحب نے، میرے ذہن سے وہ جملہ نکل گیا، آپ کمنٹ میں لکھیے گا وہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ بھارت کی جانب سے مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور لائن آف کنٹرول پر اشتعال انگیزی پر سخت تشویش اور شدید مزاحمت کا اظہار کیا جاتا رہا۔ کور کمانڈر کانفرنسوں کے اعلامیوں کے اہم نکات: کشمیر اور بھارت تناظر میں کشمیر میں مظالم کی مزاحمت کی گئی، اور کانفرنس میں مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم، غیر قانونی گرفتاریاں، ماورائے عدالت قتل اور ابدیاتی تناسب کو تبدیل کرنے کی سازش کی شدید مزاحمت کی جاتی ہے۔ یہ جو عمران خان اور ان کے پارٹی کے کارکنان اور اس سے پہلے بھٹو سے لے کے سارے لوگوں کو ہم ماورائے عدالت رکھتے رہے، اور عدالتی حکم کے باوجود ہم کسی کو، بہنوں کو، بھائیوں کو، مریضوں کے ساتھ عمران خان سے یا کسی بھی قیدی سے ملنے نہیں دیتے، تو یہ ماورائے عدالت نہیں ہے۔ تو میں یہ اس لیے تنقید کرتا ہوں کہ پہلے ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، اپنا الو سیدھا کرنا ہے، وہ ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد ہم دوسروں کے اوپر تنقید کریں گے۔ پہلے گھر میں عزت ہوگی، گھر والوں سے عزت کروائیں گے تو باہر والے بھی عزت کرتے ہیں، ایک بڑا سمپل فارمولہ ہے صاحب۔ دوسری جانب تحریک انصاف نے اپنے خلاف احتجاج کر لیا۔ گزشتہ روز آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، نوجوان ہیں، خواتین اور مرد شامل تھے، یہ جو پارلیمانی بورڈ بنایا گیا جس نے ٹکٹ دینے تھے، ان کا یہ موقف ہے کہ یہ نظریاتی لوگ نہیں ہیں جو پارلیمانی بورڈ کے اندر ہیں، یہ دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں، ہم پرانے ہیں۔ تو بیرسٹر گور علی خان جو چیئرمین ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کی رہائش گاہ کے باہر احتجاج کیا گیا۔ یہ جو احتجاج ہے اس سے ثابت ہوا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اپنے خلاف احتجاج کر رہی ہے، یعنی کہ کبھی آپ نے سوچا تھا کہ تحریک انصاف آزاد کشمیر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے گھر کے باہر، یعنی کہ تحریک انصاف کے خلاف احتجاج کرے گی؟ تو جہاں پہ یہ پاکستان کے اندر ان کے اندر تفرقہ بازی ہے، وہیں پہ آزاد کشمیر کے اندر بھی یہی صورتحال ہے۔ آج میں چاہتا ہوں کہ یہ جملہ کہہ دوں کہ جیسے پاکستان کے اندر بڑی تعداد میں تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ کمپرومائز ہے، اسی طرح سے آزاد کشمیر کے اندر جو پاکستان تحریک انصاف آزاد کشمیر کی قیادت ہے وہ بھی کمپرومائز ہے۔ اب میں سب کے نام لینے شروع کروں اور وجوہات بھی بتاؤں تو میرے پاس بہت سارا ڈیٹا ہے، لیکن ظاہر ہے میں وہاں کا لوکل رہنے والا ہوں تو بعض چیزوں کے پردے رکھنے پڑتے ہیں، وہ اس لیے کہ باقی لوگوں کو پتہ بھی ہے کون کمپرومائز اور کون کیا ہے۔ میرے پاس کچھ ایسے آڈیو نوٹس ہیں، میں اگر انہی کو چلا دوں تو آپ حیرت زدہ ہو جائیں۔ تو جو لوگ کمپرومائز ہیں انہی کو عہدے ملیں گے، وہی پارلیمانی بورڈ کے اندر ہوں گے۔
تو جو لوگ سچے اور کھرے ہیں انہیں بھلا کیوں کو وہاں پہ رکھے گا؟ دیکھیں نا، آزاد کشمیر کے اندر تحریک انصاف بین ہو گئی. آپ کہیں گے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب آپ کی جماعت رجسٹرڈ نہیں ہو رہی ہے، آپ نے ایک بینک اکاؤنٹ کے بجائے 2 بینک اکاؤنٹ دے دیے، اپنی اونرشپ لینا چاہ رہے تھے، آپ کی جماعت رجسٹرڈ ہی نہیں ہوئی، آپ کا انتخابی نشان نہیں ہوگا، آپ الیکشن پارٹی کے طور کے اوپر نہیں لڑیں گے، تو اس کا مطلب بین ہوئے. تو کیا کیا ان لوگوں نے؟ آپ کہتے ہیں پارلیمانی بورڈ کے اندر شامل کریں اور احتجاج کر رہے ہیں. صاحبو یہی احتجاج، یہ جو اپنے آپ کو نظریاتی کہہ رہے ہیں، اس جماعت کو رجسٹر کروانے کے لیے مظفر آباد میں الیکشن کمیشن کے باہر کریں. یہی لوگ جتنی بڑی تعداد میں اپنی ہی جماعت کے لوگ اپنی جماعت کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں، بیرسٹر گور علی خان کے گھر کے باہر احتجاج کر رہے ہیں، اتنے سارے لوگ تو کبھی اڈیالہ جیل کے باہر عمران خان کی بہنوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوئے آزاد کشمیر سے. تو جب بات آئی اپنے ٹکٹ کی، اپنے عہدے کی، پارلیمانی بورڈ کا حصہ بننے کی، تو احتجاج ہو گیا. جب بات آئے جس جماعت کا ٹکٹ لینا چاہتے ہیں، پارلیمانی بورڈ کا حصہ بننا چاہتے ہیں، جس کا آپ اپنے آپ کو نظریاتی کہتے ہیں، اس کے لیے تو آپ وہاں نہیں جاتے. تو یہ سارا نا ایک گورکھ دھندا بنا ہوا ہے یہاں. اس میں سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کی ترجیحات کیا ہیں. لیکن ایک بات مجھے ضرور سمجھ آتی ہے، ان لوگوں کی ترجیحات میں سے پہلی ترجیح اپنی ذات ہے، اس کے بعد باقی چیزیں ہیں. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ سہیل افریدی جو ہیں وہ 92 ایم پی ایز کو لے کے اسپیکر سمیت اپنی ذات سمیت آئندہ بروز منگل کو اڈیالہ جیل کے باہر آئیں گے، اور اس وقت تک سہیل افریدی کہتے ہیں کہ بقول علیمہ خان کے وہ نہیں جائیں گے جب تک ڈاکٹر سے ملاقات یا علاج کی باتیں یا فیملی کی ملاقات نہیں ہو جاتی. میں کہتا ہوں ان میں سے کوئی ایک بات رکھ لیتے ہیں، جب تک فیملی کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہوتی، جب تک ڈاکٹر جو اپنے معالجین ہیں عمران خان صاحب سے، ان کی ملاقات عمران خان صاحب سے نہیں ہوتی، اس وقت تک نہیں جائیں گے. یہ پہلے بھی دعوے کیے گئے، یہ آئیں گے ضرور، لیکن یہ اس وقت سے پہلے چلے جائیں گے جب فیملی کی ملاقات بھی خان صاحب سے نہیں ہوگی، جب خان صاحب کے ذاتی ڈاکٹروں کی بھی ملاقات نہیں ہوگی. میں بھی ادھر ہوں، آپ بھی ادھر ہیں، دیکھ لیجئے گا ہوتا کیا ہے. اس سارے عمل میں وہ جو احمد خان نیازی ہیں، وہ جو احتجاج کر رہے تھے، وہ علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ یہ احتجاج کرنے سے نا عمران خان صاحب کو نقصان ہوگا. مجھے حیرت تھی کہ شیر افضل مروت جو ہے وہ اس احتجاج کی سپورٹ کر رہا ہے. اب اگر یہ جو لانگ مارچ ہو جاتا، اس میں کم لوگ آتے، پارٹی کی سپورٹ شامل نہیں تھی، بہنوں کی سپورٹ شامل نہیں تھی، تو یہ شیر افضل مروت بھی تیش دے رہا تھا کہ یہ تھوڑے لوگ آ جائیں، ان کو ڈرا دیا جائے اور ایک اٹیمپٹ کریں، اور وہ اٹیمپٹ جب ناکام ہو جائے تو باقی پاکستان کے لوگ، جب کہ نیا افیشلی طور کے اوپر پارٹی لانگ مارچ کرے گی تو اس میں لوگ ویسے بھی نہیں آئیں گے، جو کہ ان کی ذہن سازی ہو جائے گی. تو پہلے بھی ہوا تھا لانگ مارچ، تو وہ ناکام ہوا تھا، تو آئندہ بھی ناکام ہو جائے گا. عمران خان صاحب کے حق میں لانگ مارچ کریں تو ان کی جان کو، ان کی صحت کو خطرہ، ان کو نقصان. ان کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر آئیں تو نقصان. اب پارٹی کے وہ کراچی سے ایک شخص کہہ رہا تھا کہ ہمیں 1 لاکھ روپیہ لگتا ہے تو ہم فیملی کو کھانا کھلائیں یا 1 لاکھ روپیہ لگا کے کراچی سے اڈیالہ جیل کے باہر آئیں. بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے، کراچی والے کیوں آئیں بھائی، پنجاب والے اور یہ کے پی کے والے اور دیگر لوگ جو آس پاس رہتے ہیں وہ آ جائیں. تو اب یہ سہیل افریدی صاحب جو 92 ایم پی ایس کو لے کے آئیں گے، دیکھتے ہیں ان میں سے 92 آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے. یہ جو اس وقت 100 کے قریب ایم این اے ہیں، سینیٹر ہیں، پارٹی کے عہدیداران ہیں 1000 کے سے اوپر، یہ خود آ جائیں تو بڑی بات ہے. ان کو تو اپنے کارکنان کو بھی لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو جب یہی نہیں آتے تو پھر باقی لوگوں سے کیا امید رکھنی. مراد سعید نے بھی بڑا اہم ٹویٹ کیا، اس کے سیاق و سباق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ اکثر بولتے رہے، کہتے ہیں کہ قیادت کی بے حسی، عمران خان کی واضح ہدایات کے باوجود وکلاء اور اراکین اسمبلی کا عدالتوں کے باہر مستقل احتجاج اور دھرنا دینے میں ناکامی ہے. پھر کہتے ہیں تحریک نہ چلانے کے لیے موسم، بارش، گرمی اور رمضان جیسے ہیلے بہانوں کا سہارا لینا، جبکہ ملک سنگین بحرانوں، مہنگائی، ٹیکس آپریشنز کا شکار ہے. ذمہ داری سے فرار ہوئے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت اور سیاسی کمیٹی کے فیصلوں کے لیے ایک دوسرے پر ذمہ داری ڈالنا اور عمران خان کی رہائی کے لیے عملی جدوجہد سے گریز کرنا. انہوں نے کہا کہ یہ منافقانہ رویہ ہے. کہتے ہیں کہ ذاتی مفادات، شادیوں اور غیر ملکی دوروں کے فیصلے خود کرنا، لیکن تحریک انصاف کے لیے خان صاحب کی ہدایت کا انتظار کرنا اسٹیبلشمنٹ سے ساز باز ہے. بعض عناصر کا پس پردہ گٹھ جوڑ ہے اور مخلص کارکن جیسے مراد سعید کو پاگل قرار دے کر سائیڈ لائن کرنے کی کوشش، بیانیے کا بوجھ. وہ کہتے ہیں کہ مخلص کارکنوں کی تجاویز کو نقصان دہ قرار دینا جبکہ خود غفلت کا شکار رہنا، اب اس غفلت کا مزید بوجھ اٹھانا ناممکن ہے. انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ تمام قیادت ایک چھت تلے بیٹھ کر لائیو اجلاس کرے اور تحریک کا حتمی فیصلہ کرے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. دیکھیے یہ بڑے قریبی تھے سہیل افریدی، مراد سعید، اور یہ ان کی کاپی تھے. لیکن دیکھیے یہ اقتدار نا، میں جب دیکھتا ہوں سہیل افریدی،
میرے ذہن میں آتا ہے شریار افریدی، میرے ذہن میں آتا ہے جسٹس یحییٰ افریدی، پھر میرے ذہن میں آتا ہے شاہد افریدی، پھر آتا ہے شاہین شاہ افریدی۔ میں کتنے افریدیوں کے نام لے سکتا ہوں؟ میں کسی قبیلے کو ہٹ نہیں کر رہا، یہ جو نام سامنے رکھے ہیں نا، ان کا آپس میں ہی تقابلی جائزہ لے لیجئے۔ کسی کے اوپر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن یقین تو کرنا چاہیے نا، دماغ کا استعمال تو کرنا چاہیے۔ تو سہیل افریدی صاحب کو کون سا موسم چاہیے، کیسے حالات چاہیے؟ عمران خان صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ کا بھائی مراد سعید خود سے کہہ رہا ہے کہ اپنے فیصلے کرنے ہوں، چیزیں کرنی ہوں، بیرونی ملک جانا ہو، کچھ بھی کرنا ہو تو آپ کر لیتے ہیں۔ تو عمران خان جو بات اس سے پہلے نہیں کہہ سکا، کیا عمران خان جیل سے یہ کہے گا کہ آؤ لوگوں میں آپ سے بھیک مانگتا ہوں، اپنے پارٹی کے لوگوں سے احتجاج کرو اور مجھے جیل سے باہر نکلواؤ؟ کیا عمران خان کو شرم نہیں آتی کہ وہ یہ بات آپ سے کہیں؟ کہ آپ کو خود نظر نہیں آتا؟ عمران خان نے ایک بات کہی تھی کہ کیسز لگوانے کے لیے وکلا جو ہیں اور کارکنان جو ہیں وہ دھرنا دیں، احتجاج کریں، عدالتوں کے باہر بیٹھیں تو اس کا کوئی اثر ہوگا۔ آپ لوگ تو وہ بھی کام نہیں کر سکے، تو باقی کام کیا خاک کریں گے؟ تو یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، پاکستان تحریک انصاف کی ڈائریکشنز بدل کے رہ چکی ہیں اور نہیں سمجھ آ رہی کہ ان کے حالات اور واقعات جو ہیں وہ کس طرف جائیں گے۔ اور سپریم بامقابلہ آئینی عدالت، یعنی کہ سپریم کورٹ بامقابلہ آئینی عدالت ایسے ہے، ایک جج نا تاریخ میں پہلی بار کہہ رہا ہے کہ وہ عدالت بہتر ہے ہم سے، یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان یا سپریم کورٹ آف گریٹ بریٹن وہی حیثیت رکھتی ہے، وہی بالا کو عدالت ہوتی ہے، لیکن پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کا چیف جسٹس اپنے آپ کو کمزور، نیچا دکھا کے، کمتر ثابت کر کے دوسرے کو بہتر کرنا چاہ رہا ہے۔ یہ سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے درمیان اختیارات کا تنازع جاری ہے، اور سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت ایک دوسرے کے ماتحت نہیں، ہم پلہ عدالتیں ہیں، یعنی کہ برابر ہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کے فیصلے قانونی اصولوں کے حوالے سے دیگر عدالتوں پر لازم ہوں گے۔ آرٹیکل 189 ایک عدالت کو دوسری عدالت کے ماتحت نہیں بناتا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ سپریم کورٹ نے 27ویں آئینی ترمیم کے بعد سپریم کورٹ اور وفاقی آئینی عدالت کے دائرہ اختیار پر اہم فیصلہ جاری کر دیا، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے تفصیلی فیصلہ بھی جاری کر دیا۔ اڈیالہ والوں کی گرفتاری کا حکم۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام نوید حیات ملک نے آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا کہ بشرا بی بی کے معاملے میں کوئی ارجنسی نہیں، ان کو مکمل میڈیکل سہولیات جیل مینول کے مطابق مل رہی ہیں، ان کی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، وہ اس حوالے سے ریکارڈ عدالت کے سامنے پیش کریں گے۔ سلمان اکرم راجہ کہتے رہ گئے منگل کی ملاقات 24 فروری سے نہیں ہوئی، لیکن ایڈوکیٹ جنرل اصرار کرتے رہے کہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور یہ سارا ریکارڈ ہم پیش کریں گے۔ بشرا بی بی کی طبی حالت اور جیل ملاقاتوں کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں، اور وہاں پہ جھوٹی تفصیلات دیں گے، جج پوچھ نہیں سکتے، جج ڈرتے ہیں۔ ہم نے کہیں حکم دے دیا، اڈیالہ جیل کے سپرڈینٹ کو انہوں نے بلا لیا تھا، تو کہیں یہ فیصلہ جو ہم دیں گے کہ اڈیالہ جیل کا سپرڈینٹ یہ کرے، فلاں کرے، ملاقات کروائے، نہ کروایا گیا تو شاید ججوں کی اپنی ملاقاتیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں۔ بغاوت کی لہر شروع ہو چکی ہے، اور کراچی میں بلاول ہاؤس چورنگی پر عوام کو آدھے گھنٹے تک روکے جانے پر عوام باغی ہو گئی۔ بلاول کے پروٹوکول کی گاڑیوں اور عام ٹریفک ایک دوسرے میں شامل ہوگی، اور لوگوں نے کہا جی کہ ہم کیوں تپتی دھوپ میں بلاول کے جانے کا انتظار کریں؟ بلاول کے اتنے پروٹوکول کی وجہ سے ہم رکے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں نے گاڑیاں بھی جو عام تھی وہ ٹریفک کے ساتھ شامل کر لی اور لوگ نہیں رکے۔ تو یہ چھوٹی موٹی بغاوتیں جو ہیں وہ ہونی چاہیے۔ صاحب خبریں اور بھی تھی، جس میں آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، 2 نقطے ہیں۔ یہ مردہ قوم کون ہے؟ امریکہ کی فی کس آمدنی پاکستانیوں سے 50 گنا زیادہ ہے۔ وہاں ایران جنگ کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت پاکستانی روپے میں 330 روپے لیٹر ہو گئی، اور پورے ملک میں وویلا ہے۔ امریکہ کے اندر پاکستان میں پیٹرول 400 روپے فی لیٹر، اور پاکستانی الحمدللہ صبر اور شکر سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ مردہ قوم ہوتی ہے۔ پھر دیکھیے مریم صاحبہ کے حوالے سے، چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز شریف نے پنجاب کی عوام کے سامنے کفایت شعاری کی اعلیٰ مسائل قائم کی۔ انہوں نے تمام لوگوں کے سامنے ٹھیلے سے چھولے کھانا کھایا، اور اس ٹھیلے والے نے کہا یہاں سے نواز شریف صاحب نے بھی کھانا کھایا تھا۔ ویڈیو بنوائی، پھر چلی گئیں، اور نوٹ: برائے مہربانی گاڑیوں کی تعداد اور عوام کو پروٹوکول کے لیے روکنے پر اعتراض کرنے سے گریز کیجیے۔ یہ صورتحال ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا، تو جلد انشاءاللہ آپ سے پھر ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھدھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔